मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकाश अलीम डेविड एक बार फिर आपकी खिदमत में। आज का हमारा मौजू है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, कुर्बानी के गोश्त के बारे में। सो आज हम उसी को देखेंगे। देखा ये जा रहा है कि पिछले 20-25 सालों से जैसे ही हमारे मुसलमान भाइयों की ईद कुर्बानी आती है तो मसीही लोगों में एक बहस शुरू हो जाती है कि ये खाएं कि ना खाएं। और कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते, लेकिन इसके ऊपर एक लाहासिल सी बहस का आगाज़ शुरू हो जाता है। और इसीलिए जो आज की ये वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ, ताकि हम बाइबल के मुताबिक कुछ असूल जो हैं उनको देखें, जो मेयार हैं वो देखें, खुदावन ने जो तालीम कही उसको देखें। सो जब हम मत्ती 15 बाब और उसकी 11 आयत देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि खुदावन ने हर एक खाने वाली चीज़ को पाक ठहराया। शागिर्दों ने कहा कि तेरे ये जो फ़की फरीसी थे, इन्होंने तेरी इस बात से बड़ी ठोकर खाई। तो खुदावन ने कहा कि उनको छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं। खुदावन ने उनकी तारीफ नहीं की, बल्कि खुदावन ने उनको अंधा राह बताने वाला बताया। क्यों? क्योंकि वो खुदावन के फजल को नहीं समझ रहे थे, बल्कि खुदावन की मेहरबानी को नहीं समझ रहे थे, बल्कि वो फिर अमाल पर ही तकिया कर रहे थे। पाक नापाक के ऊपर ही बहस हो रही थी। देखिए, पाक नापाक कहाँ से शुरू हुआ? जब आदम ने गुनाह किया। आदम के गुनाह करने से लानत आई। लानत सारी ज़मीन पर फैल गई। लानत ने हर एक चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। और फिर शरीयत आई, जिसने कुछ कवानीन ठहराए, और उसमें कुछ चीज़ें खाई जा सकती थी, कुछ नहीं खाई जा सकती थी, कुछ पहनी जा सकती थी, कुछ नहीं पहनी जा सकती थी, कुछ जगहों पर रिश्ते हो सकते थे, कुछ पर नहीं हो सकते थे। सो ये वो बातें थी जो शरीयत में आई, और फिर उसकी जो इजाज़त मिली। कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगी और कुछ चीज़ों पर इजाज़त मिली। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आया, तो जैसे गुनाह के सबब से हर एक चीज़ लानती हुई, उसी तरह खुदावंद के आने, उसके कफारा देने के बाद हर एक चीज़ पाक हो गई। ये बात फकी फरीसियों को समझ आनी चाहिए थी, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी। सो खुदावंद का जो खुदावंद ने जो कहा कि सब चीज़ें पाक हैं, वो इसीलिए कहा क्योंकि उसके कफारा के सबब से, उसके आने के सबब से, क्योंकि फरिश्ता ने पहले ही कह दिया था यूसुफ से मत्ती 1 बाब 21 आयत में कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, वो सृष्ट बदल देगा, वो फितरत बदल देगा, वो चीज़ों को बदल देगा, वो शरीयत का एक नया इल्म देगा अपने लोगों को। सो हम अगर अपनी तारीख देखें तो पहले ऐसा नहीं था। पहले हम अपने मुसलमान भाइयों के जितने भी ये त्यौहार थे उसमें शरीक होते थे। हम अपने क्रिसमस पर उनको ड्राई फ्रूट भेजते थे, फल भेजते थे, वो हमें कुर्बानी के गोश्त भेजते थे, फिर सवैयाँ भेजते थे। सो इस तरह हम एक दूसरे की खुशी में शरीक रहते थे। लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हो गया 20-25 सालों से कि अब हमारी कलीसिया में ये तालीम दी जा रही है कि कुर्बानी का गोश्त मत खाएं। मैं ये किसी को नहीं कह रहा कि वो खाए या ना खाए, मैं ये कह रहा हूँ कि बाइबल इसको मना नहीं करती। और बाइबल मना नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका चर्च, आपका पास्टर ये बात कहता है तो वो गलत है। मैं जो क्लियर कर रहा हूँ, मैं उस हवाले को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका हवाला दे के कहा जाता है कि मत खाएं, और वो है पहला करंथियों का खत जो है वो करंथस की कलीसिया को लिखा गया था। और ये कब लिखा गया? जब पौलुस रसूल 1.5 साल वहाँ रह के कलीसिया बना के, करंथस की कलीसिया बना के वहाँ से 1.5 साल बाद आया, और वो इफसस में था। 3 साल बाद उसके पास करंथस की कलीसिया का एक वफद आया, और उसने आके बताया कि कलीसिया में मसाइल पैदा हो गए। और मसाइल क्या पैदा हो गए कि उनमें तफरकेबाजी हो गई है, उनमें मुकदमाबाजी हो गई है, उनमें लड़ाई झगड़े हो गए हैं, और इखलाकी तौर पे वो गिरावट हो गई है। एक आदमी है, वो अपने बाप की बीवी रखता है और लोग उस पर फख्र करते हैं। फिर चंदे की बाबत भी मुश्किलात पैदा हो गई थी। सो उसकी वजह से, और फिर उसमें जो सबसे उसमें एक ये भी बात थी
کہ جو نومرید کلیسیا ہے، کرنتھس کی کلیسیا بنی کہاں سے تھی؟ بت پرستوں پہ بت پرست شامل ہوئے تھے تو کلیسیا قائم ہوئی تھی. وہ تو شہر ہی بت پرستی کا تھا. اس میں 12 مندر تھے اور سب سے بڑا مندر جو تھا وہ ایفروڈائٹ دیوی کا تھا، جس کے مندر میں 1000 مذہبی قصبیاں تھیں جو ہر آنے والے کے لیے تفریح کا باعث تھی. پولس رسول نے جب ان کو یہ خط لکھا تو اس نے 8ویں باب کی پہلی 5 آیات میں تو بائبل کی تعلیم دی کہ کوئی خدا نہیں سوا ایک کے، کوئی معبود نہیں سوا ہمارے خدا کے، اور محض جو بت ہیں وہ محض بت ہیں، اور بتوں کی کوئی قوت نہیں اور ان کی قربانیوں کی کوئی حیثیت نہیں. اور پھر آگے چل کے جو 10ویں باب میں وہ کہتا ہے کہ جو قربانی کا گوشت کھاتا ہے وہ قربان گاہ میں شریک ہوتا ہے. وہ مقامی کلیسیا کے لیے حکم ہے. آپ کو یہ باتیں سمجھ ہونی چاہیے. دیکھیے، مسیحی تعلیم وہ ہے جو مسیح نے کہی اور رسولوں نے اس کو خطوط میں اس کی تفسیریں کی. اور مسیحی تعلیم یہ ہے کہ کوئی کھانے والی چیز انسان کو ناپاک نہیں کرتی. خداوند نے کہا جو چیز منہ میں جاتی وہ ناپاک نہیں کرتی، جو چیز اندر سے نکلتی ہے، خون ریزیاں، مکاریاں، زناکاریاں، جھوٹی باتیں، جھوٹی گواہیاں، یہ ناپاک کرتا ہے انسان کو. اسی کی لے کے تعلیم کو پولس رسول کہتا ہے جو قصابوں کی دکانوں پر بکتا ہے وہ کھاؤ، جو تمہارے آگے رکھا جائے وہ کھاؤ، کیونکہ ہر ایک اچھی چیز جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے ہے. ہر ایک چیز خدا نے جو کھانے کی پیدا کی ہے وہ تعریف کے لائق ہے. تیموتھیوس کے پہلے خط میں لکھا وہ تعریف کے لائق ہے، اور اس لیے ہے تاکہ ایماندار جو ہیں وہ شکر گزاری کے ساتھ کھائیں. کرنتھس کی کلیسیا میں کیا ہو رہا تھا؟ کرنتھس کی کلیسیا بت پرستوں پر مشتمل تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے اندر کی رفاقت چھوڑ کے پھر سے کلیسیا نے، وہ جو نومرید کلیسیا تھی، انہوں نے پھر سے بت پرستوں کے ساتھ اپنے مراسم قائم کر لیے. اور جو پرانے مراسم تھے، لوگ تو وہی تھے، معاشرہ تو وہی تھا، وہ ان کو پھر لے جاتے تھے مندر میں. اور جب وہ مندر میں جاتے تھے تو مندر میں داخل ہونے کے لیے آپ کے علم میں ہونا بھی چاہیے کہ ایون ہیکل میں داخل ہونے کے لیے آپ کو قربانی کی ضرورت تھی. قربانی کے بغیر کوئی خدا کے سامنے نہیں جا سکتا تھا. قربانی کے بغیر کوئی بت خانے میں نہیں جا سکتا تھا. جب وہ عیش و عشرت کے لیے مندر میں جاتے تھے تو قربانی دینی پڑتی تھی. ان کے نام سے جانور قربان کیا جاتا تھا، اس کا خون دیوتا کو دیا جاتا تھا اور اس کا گوشت بانٹا جاتا تھا. اور پھر یہ لوگ جو تھے یہ اندر قصبیوں کے ساتھ عملی طور پہ زنا کرتے تھے، اور یہ سب کے لیے بڑی عیش و عشرت کی بات تھی. لیکن پولس رسول جانتا تھا کہ کلیسیا کا دوبارہ مندر میں جانا خطرے کا نشان ہے کہ جو مسیحی کلیسیا ہے وہ پھر سے بت پرست ہو جائے گی. اس لیے اس نے کہا کہ قربانی کا گوشت مت کھاؤ. لیکن اس کی ابتدا وہ کہاں سے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے بھائیوں، بت پرستی سے بھاگو. گوشت کھانا بت پرستی کا ایک حصہ ہے، ساری بت پرستی نہیں ہے. جب مذہبی قصبیوں کے ساتھ زناکاری کی جائے گی تو آپ کی اخلاقی حالت سب سے نیچے آئے گی، سب سے پہلے نیچے آئے گی. جب جسمانی طور پر آلودگی آتی ہے تو میرے عزیزوں پھر روحانی آلودگی بھی آتی ہے. ایسا کچھ نہیں کہ جسمانی طور پر آلودگی نہ ہو اور روحانی ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. ان باتوں کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. آپ پطرس کو دیکھیں، وہ جب کرنیلیس کے گھر گیا منادی کرنے، جب وہ واپس آیا تو اس پر کیا الزام لگا؟ تو ناپاک لوگوں کے پاس گیا اور تو نے ناپاک کھانا کھایا. پھر غلطیوں 2 باب میں پولس رسول میں بتاتا ہے کہ پطرس جو ہے وہ غیر قوموں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، ان سے ملتا جلتا ہے، انہی کی طرح کھاتا ہے، وہی کھاتا ہے جو وہ کھاتے.
لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے باوجود ابتدائی کلیسیا کے بزرگوں نے اور خداوند یسوع مسیح نے خود اور پاکرو نے کبھی پطرس کو خدمت سے نہیں روکا؟ کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پطرس جو کچھ کر رہا ہے، پولوس جو کچھ کر رہا ہے، پولوس کہتا ہے میں سب کے لیے سب کچھ بنا، یہودیوں کے لیے یہودی بنا، یونانیوں کے لیے یونانی بنا، بے شرح لوگوں کے لیے بے شرح بنا، کیوں؟ تاکہ کسی طرح لوگوں کو خداوند کے لیے جیت لاؤں۔ ان کو کسی نے روکا خدمت سے کہ تم کیا کھا رہے ہو، کیا پی رہے ہو؟ نہیں روکا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا یہ وہی کر رہے ہیں جو خداوند نے کہا تھا۔ اب اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، پاکستان میں اپنے کرسچنز کی تاریخ کو دیکھیے، دنیا میں دیکھیے، کہاں کہاں ہمارے خادمین نہیں گئے، انہوں نے وہی کچھ کھایا۔ وہ چائنا میں گئے، روس میں گئے، کہاں کہاں میں ذکر کروں جہاں وہ گئے، افریقہ میں گئے، وہی کچھ کھایا جو وہ کھا رہے تھے۔ لیکن کسی نے ان کے اوپر الزام لگایا؟ نہیں لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کے زمرے میں جب بھی آپ قدم رکھیں گے، آپ وہی کچھ کریں گے جو دوسرے کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جب آپ ایک مسلمان بھائی کو کہتے ہیں کہ نہیں میں نے آپ کی قربانی کا گوشت نہیں لینا، تو کیا آپ کی محبت بڑھتی ہے؟ نہیں، آپ کی محبت کم ہو جاتی ہے، آپ کے پاس ملنے کے مواقع اور کم ہو جاتے ہیں۔ خداوند کی بات سنانا تو دور کی بات کسی کو، آپ کے اپنے تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، کسی وقت ہم اس کے اوپر ایک بنائیں گے پاک نہ پاک کھانوں کے اوپر ایک ویڈیو، لیکن خداوند نے کیا حکم دیا نئے عہد نامے میں؟ محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، بنی نوع انسان سے محبت کرو۔ آپ کو یہی حکم ہے۔ اس قربانی کے گوشت کے اوپر بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کھانا ہے آپ کھائیں، نہیں کھانا نہ کھائیں۔ میں اگر اپنی بات کہوں تو مجھے تو اپنے گھر کے پکے ہوئے گوشت جو ہے اس میں بھی کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہے۔ جو میرے لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ گوشت کھانا زندگی نہیں ہے۔ آپ پاک کھا لیں، آپ نہ پاک کھا لیں، جو مرضی آپ کھا لیں، اس سے کچھ نہیں ہونا۔ لیکن خدا کھانے کو اور پیٹ دونوں کو برباد کرے گا، اور خدا کی بادشاہی کھانے پینے کی چیزوں پر موقوف نہیں ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان لوگوں کی بات مت سنیں جو آپ کو منع کرتے ہیں۔ تیموتھیوس کے خط میں کیا لکھا ہے؟ پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، جو خادم ریاکاری کرتے ہیں وہ آپ کو بیع سے منع کریں گے، وہ ان کھانوں سے منع کریں گے جن کو ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں۔ اگر آپ کو خادمین منع کرتے ہیں تو ان کو کلام سیکھنا چاہیے۔ کھانے سے خدا کی بادشاہی میں کوئی داخل نہیں ہوگا، کوئی باہر نہیں رہ جائے گا۔ جنہوں نے پاک ترین کھانے کھائے تھے، کاہنوں نے، موسیٰ نے، ابراہیم نے، کیا وہ گئے خدا کی بادشاہی میں؟ نہیں، بائبل بتاتی وہ سب عالم ارواح میں قید تھے۔ جب تک کہ مسیح یسوع عالم ارواح میں اتر کر اس نے منادی نہیں کی اور ایمان لانے والوں کو اپنے ساتھ نہیں لے گیا، تب تک وہ قید میں تھے۔ پاک روح کے قبضے کی زندگی بسر کیجیے۔ جو خداوند کہتا ہے اس کی فکر کریں۔ خداوند نے کہا محبت کریں، مجھ سے کریں، بنی نوع انسان سے کریں۔ آپ اپنے آس پاس کے جو مسلمان ہیں، اگر وہ آپ کو، مسلمان بھائی بہن آپ کو اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میں بھی اسی اصول پہ چلتا ہوں۔ بے فکر ہو کر زندگی گزارے اور خداوند کی باتوں کی صرف فکر کریں۔ غور کیجیے، یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ اگلی ویڈیو جو ہے وہ ہم بنائیں گے بپتسمہ کے اوپر، تو میری درخواست ہے ضرور دیکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، جیتے رہیں۔